अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैंने भारतीय जासूस को ज़मीन पर गिरा दिया और उसकी तलाशी ली। उसकी जेब में एक छोटा रिवॉल्वर मौजूद था। मैंने रिवॉल्वर संभाला और अपने आप को नहर की ढलान पर वाक़ बौली की दूसरी जानब लुढ़का दिया। मैं झाड़ियों में से गेंद की तरह लुढ़कता हुआ नाशपाती के बाग में घास पर जा गिरा। अभी मैं उठने ही लगा था कि जहां मैंने रमज़ान को मार गिराया था वहां दूसरी जानब से टॉर्च की रोशनी पड़ी। फिर कुछ आदमियों के कदम दौड़ते हुए नहर की मुंडीर की तरफ बढ़े। मैंने दरख्त के पीछे से देखा तो अंधेरे में नहर की मुंडीर पर कुछ आदमियों के साए हरकत कर रहे थे। फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, उसे पकड़ो, वो यहीं कहीं होगा। साथ ही फिजा में पिस्तौल के फायर की आवाज़ गूंज उठी। टॉर्च की रोशनी दरख्तों पर गिरी और मैंने दरख्तों में अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। टॉर्च की रोशनी ने मुझे अपनी जद में ले लिया। वो जा रहा है, गोली टांगों में मारना। धई से एक फायर हुआ। गोली मेरे बिल्कुल करीब दरख्त के तने से टकराई। मुझे रास्ते का इल्म था, इसलिए मैं अंधाधुंध भागता हुआ नाशपाती के दरख्तों से निकल कर क्लब की अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई इमारत की बाड़ फलांग गया। अब मैं टेनिस कोर्ट में था। क्लब की दीवार में कोने पर एक जर्द बल्ब जल रहा था। भागते हुए कदम मेरे करीब आ रहे थे और टॉर्च की रोशनी मेरी तलाश में मेरे पीछे पीछे थी। मैं टेनिस कोर्ट की बाड़ के साथ साथ भागता चला गया। फिर उसे एक जगह से अंदाजे के मुताबिक फलांगा और दूसरी तरफ एक पुराने हौज के पास आ गया जहां अंधेरे में सरोव के दरख्तों की कतार खड़ी थी। यहाँ एक छोटा सा सवार नहर में से निकाला गया था ताकि बाग को पानी दिया जा सके। मेरे पीछे दो फायर हुए। सोने की मुंडीर ऊंची थी। मैं छलांग लगाकर मुंडीर की दूसरी जानब जा गिरा और ठंडी खुई वाले दरख्तों के झुंड की तरफ भागा। अंधेरा और रास्तों का इल्म मेरी मदद कर रहा था, मगर पुलिस मेरे पीछे आ रही थी। मुझे उनके कदमों की और उनके चिल्लाने की आवाज़ें बराबर सुनाई दे रही थीं। कभी कभी एक आध फायर भी हो जाता था। कंपनी बाग की ठंडी खुई जिन लोगों ने देखी है उन्हें मालूम होगा कि उसके अकब में ईसाइयों के क्वार्टरों के करीब से एक कच्चा रास्ता निकलता है जो आगे जाकर बैठ जाने वाली छोटी सड़क से जा मिलता है। अंधाधुंध भागते हुए अचानक मेरी नज़र एक क्वार्टर की दीवार के साथ लगी खड़ी साइकिल पर पड़ी। मैं उसे चलाने लगा तो पिछला पहिया जाम हो गया। उसके पिछले पहिए में ताला लगा था। मैंने उसे वहीं फेंका और आगे को दौड़ पड़ा। इसी दौरान किसी क्वार्टर में बंदा कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। सिपाहियों ने अब शोर मचा दिया था। पकड़ो पकड़ो की आवाज़ें मेरे चारों तरफ से आने लगी थीं। अब मैं थक गया था और दिल में ख्याल आने लगा कि पकड़ लिया जाऊंगा। इसी ख्याल से मेरे अंदर जैसे एक नई ताकत दूध करे। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मजेठ रोड वाला मोड़ सामने था। यहाँ सड़क नाले के एक पुल पर से ज़रा सा घूम कर आगे जाती थी। मैंने देखा कि एक ट्रक शोर मचाता कदरे कम रफ्तार के साथ पुल का मोड़ घूम रहा था। मैं एक तरफ छुप गया। पीछे से एक और फायर हुआ। ट्रक मेरे करीब से गुजरा तो मैंने उसके पिछले हिस्से को पकड़कर अंदर छलांग लगा दिया। मैं बंद गोभी के ढेर पर जा गिरा। ट्रक ने सीधा होते ही रफ्तार पकड़ लिया। ट्रक ऊपर से खुला था। अकब में एक तख्ता लगा था। मैंने तख्ते में से गर्दा निकाल कर पीछे देखा तो मुझे पुल पर बल्ब की रोशनी में कुछ सिपाही सड़क पर दौड़ते नजर आए, मगर मैं उनकी पहुंच से दूर होता चला जा रहा था। मैं बंद गोभी के ढेर में सिमट कर बैठ गया। मेरा सांस फूला हुआ था और इतनी सर्दी में मुझे पसीना आ रहा था। थोड़ी देर बाद सर्द हवा की वजह से मुझे ठंड लगने लगी तो मैं बंद गोभी के ढेर में मजीद सुकड़ कर बैठ गया। यह ट्रक सब्जी लेकर शायद बटाला या किसी दूसरे शहर की तरफ जा रहा था, क्योंकि वहाँ की पुलिस को वायरलेस पर मेरे फरार की खबर थोड़ी देर बाद पहुँचने वाली थी। चुनाचे मैंने रास्ते में ही किसी महफूज जगह उतरने का फैसला कर लिया, मगर ट्रक की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ट्रक आधा घंटा चला होगा कि उसकी रफ्तार मध्यम होने लगी। कोई कस्बा करीब आ रहा था। मैंने बंद गोभी के ढेर पर चढ़कर ट्रक की दीवार से बाहर झांक कर देखा। कुछ फासले पर किसी कस्बे की रोशनियां झिलमिला रही थीं। यह रोशनियां ज़्यादा नहीं थीं, मगर लगता था कि कोई अहम कस्बा है। मैंने सोचा कि मुझे इसी जगह उतरने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रक कस्बे के एक सुनसान बाजार में घूमा तो उसकी रफ्तार बहुत मध्यम हो गई। मैं ट्रक में से बाहर कूद गया। मैं सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन जख्मी होने से बच गया। उठा और लपेट कर सड़क के किनारे बंद दुकानों के अंधेरे में एक जगह बैठ गया। ट्रक की सुर्ख रोशनी बाजार के आखिरी किनारे पर पहुंचकर एक तरफ घूम गई। मैंने अंधेरे में सुनसान बाजार का जायजा लिया। उसकी दुकानें पुख्ता थीं,
یہ ویر کا یا کوئی دوسرا قصبہ نہیں لگتا تھا۔ مکانوں کے چھجے بہر کو جھکے ہوئے تھے، ریوالور میری جیب میں محفوظ پڑا تھا۔ میں صرف میل کھورے رنگ کے کھدر کے موٹے کرتے اور تہ بند میں تھا، پاؤں میں ربر کے جوتے تھے۔ کمبل میں نے کمپنی باغ میں ہی پھینک دیا تھا۔ ایک چوکیدار لٹھ زمین پر مارتا ہوا جاگتے رہو کی رٹ لگاتا گزر گیا۔ جب وہ دور چلا گیا تو میں اٹھا اور بازار کے شروع کی دکانوں کی جانب چلتا گیا۔ باہر نکلا تو اچانک سامنے ایک مسجد نظر آ گیا۔ میں ایک طرف اندھیرے میں کھڑے ہو کر سوچنے لگا کہ یہاں مسجد کہاں سے آ گئی۔ میں سڑک پار کر کے مسجد کے دروازے پر آ گیا۔ مسجد کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے آہستہ سے دستک دیا۔ میرا دل خوف سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا سلوک ہو۔ مسجد کا امام مجھے گرفتار بھی کروا سکتا تھا۔ امام مسجد پولیس کا آدمی بھی ہو سکتا تھا۔ اگر پولیس کا آدمی نہ بھی ہو تب بھی وہ مجھے پناہ دینے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ ایک بار تو دل میں آیا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن مجھے مسجد کے صحن میں سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی مسجد کے دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ پھر آواز آئی، کیوں بھائی، کون ہے؟ میں نے بڑی عاجزی سے کہا، مولوی صاحب مسلمان ہوں، پردیسی ہوں، بٹالے کی بس نکل گئی ہے، سردی میں ٹھٹر رہا ہوں۔ مسجد کا دروازہ کھل گیا۔ دروازے پر لگے بلب کی روشنی میں ایک سرخ و سفید چہرے والے بوڑھے مولوی صاحب کھڑے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہے تھے۔ ان کی داڑھی سفید اور چہرہ بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے سر پر گرم ٹوپی اور کاندھوں پر شال اوڑھ رکھی تھی۔ اندر آ جاؤ بیٹا۔ ان کا حجرہ گرم تھا۔ تانبے کے حمام کے اوپر دیوار پر ایک بلب روشن تھا۔ کونے میں چائے والی پیالیاں اور پانی کی ایک بالٹی رکھی تھی۔ ایک گیس کا چھوٹا سا چولہا بھی تھا۔ چولہے کے پاس ہی گیس کا چھوٹا سلنڈر پڑا تھا۔ مولوی صاحب کا بستر زمین پر دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنا کمبل اوڑھنے کو دیا اور کہا کہ یہاں سو جاؤ۔ تم بٹالہ میں کیا کرتے ہو بیٹا؟ میں نے کہا، حضرت جی بس وہاں محنت مزدوری کرتا ہوں۔ پہلے ملیر کوٹلہ میں سبزی کی دکان تھی، گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ بٹالے آ کر چائے کا ایک کھوکھا بنا لیا، وہیں رہ کر اپنے بوڑھے والدین کا پیٹ پالتا ہوں۔ مولوی صاحب اپنے لحاف میں دبے کر میری شکل پر نظریں جماتے ہوئے کہنے لگے، تم گھر سے کوئی سویٹر یا کمبل لے کر نہیں چلے تھے؟ اتنی سردی میں ایک تہ بند اور کرتے میں ہی نکلے۔ میں نے کمبل کو جسم کے گرد کرتے ہوئے کہا، حضرت جی کیا عرض کروں، کمبل تھا لیکن میں اسے ریلوے اسٹیشن کے بنچ پر رکھ کر باتھ روم میں گیا۔ واپس آیا تو کسی نے کمبل اڑا لیا تھا۔ کیا کروں حضرت جی، ایسے لوگ بھی ہمارے بھارت میں ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، تمہارے سر اور داڑھی کے بال اتنے بڑے ہیں، تم حجامت نہیں کراتے؟ میں نے یوں ہی کہہ دیا، بس جی ٹائم ہی نہیں ملتا، انشاءاللہ بٹالے جا کر بال کٹواؤں گا۔ چائے پیو گے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ اگرچہ مجھے چائے کی بے حد طلب ہو رہی تھی، لیکن میں مولوی صاحب کو اپنے بارے میں زیادہ سوالات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، جی نہیں شکریہ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اچھا پھر سو جاؤ، اذان ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ صبح کون سی بس پکڑو گے؟ جی پہلی بس پکڑوں گا جو اذان کے بعد جاتی ہے۔ مولوی صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے اپنا چہرہ لحاف کے اندر کر لیا۔ میں نے بھی کمبل اوپر کر لیا۔ سخت تھکا ہوا تھا، اس لیے حجرے کی گرم فضا میں مجھے بہت جلد نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو میں نے کمبل ہٹا کر دیکھا، حجرے کا بلب بجھا ہوا تھا، دروازہ بند تھا اور اس کی دردوں میں سے دھوپ کی کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ دن کافی نکل آیا ہے۔ مجھے باہر کسی آدمی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازے کے سوراخ میں سے باہر جھانکا تو میرا دل اچھل کر حلق کے پاس آ گیا۔ باہر سین میں بچھی ہوئی صاف پر مولوی صاحب کے پاس پولیس کا ایک تھانے دار بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے، آپ چاہیں تو بے شک میرے حجرے کی تلاشی لے لیں، یہاں اگر آپ کا قیدی آیا ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتا دیتا۔ میرا حلق خشک ہو گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مولوی صاحب نے مجھے بچا لیا تھا، تھانے دار مسجد میں ہی تھا۔ اگر وہ تلاشی لینے کے لیے حجرے میں آ گیا تو میرا پکڑے جانا یقینی تھا۔ تھانے دار کہہ رہا تھا، ہمیں آپ کی زبان پر اعتبار ہے مولوی صاحب۔ تھانے دار اٹھ کھڑا ہوا، مولوی صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مولوی صاحب سے مصافحہ کیا اور بولا، ہماری اطلاع کے مطابق وہ اسی علاقے میں کہیں چھپا ہوا ہے، اس کا حلیہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ ہمارے ایک آدمی کو قتل بھی کرایا ہے۔ اگر وہ ادھر آئے تو برائے مہربانی ہمیں ضرور اطلاع کر دیجیے گا۔ پاکستانی جاسوس بھی ہے، اسے گرفتار کروانا آپ کا راشٹری فرض بھی ہے۔ مولوی صاحب نے پرسکون لہجے میں کہا،
بالا جی آپ فکر نہ کریں، آپ کا مجرم یہاں آیا تو میں اپنا راشٹری فرض ضرور ادا کروں گا۔ تھانے دار نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور مسجد کے صحن سے اتر کر بوٹ پہنے، پھر تسمے باندھ کر اٹھا اور مسجد کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ مولوی صاحب صف پر بیٹھ کر کسی پرانی کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ وہ جان بوجھ کر ابھی حجرے میں نہیں آ رہے تھے۔ میں کچھ دیر دروازے سے لگا ان کو دیکھتا رہا، پھر میں زمین پر لگے اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے چونک کر دیکھا، مولوی صاحب حجرے میں داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ مجھ سے کوئی بات کیے بغیر وہ کونے میں گئے، الماری کھول کر اس میں رکھا دہی کا پیالہ اور 2 روٹیاں نکال کر میرے سامنے رکھیں اور کہا یہ کھا لو بیٹا، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ میں نے کہا تھانے دار سے آپ کی جو باتیں ہوئی ہیں وہ میں نے سن لی ہیں، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھلا سکوں گا۔ مولوی صاحب کا چہرہ جذبات سے عاری لگتا تھا۔ انہوں نے باہر جاتے ہوئے کہا ابھی یہاں سے باہر مت نکلنا، وہ سامنے والا دروازہ غسل خانے کا ہے۔ مولوی صاحب حجرے سے نکل گیا۔ انہوں نے باہر تالا لگا دیا۔ مجھے تالا لگانے کی آواز بھی آئی۔ سخت بھوک لگی تھی۔ میں میٹھے دہی کے ساتھ 2 روٹیاں کھا گیا، پھر غسل خانے میں جا کر اچھی طرح سے نہایا، کپڑے بدلے اور کمبل اوڑھ کر بستر پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری منزل ایک بار پھر بمبئی شہر تھی۔ مجھے حکیم صاحب سے مل کر پاکستانی ڈاکٹر افریدی اور اس کی بیٹی نورین کا سراغ لگانے گجرات کاٹھیاوار کے جنگلوں میں جانا تھا، جہاں انہیں اغوا کر کے کسی خفیہ ایٹمی مرکز میں رکھا گیا تھا۔ یہی میرا سب سے اہم ترین مشن تھا۔ میرے پاس نہ تو مناسب کپڑے تھے اور نہ بمبئی تک کا کرایہ تھا۔ سوچتے سوچتے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور میں ایک بار پھر سو گیا۔ آنکھ کھلی تو حجرے کے بند دروازے سے دھوپ کی جو 2 کرنیں لکیروں کی شکل میں اندر آ رہی تھیں اب غائب ہو چکی تھیں۔ دن کافی گزر گیا تھا، مولوی صاحب ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں نے بند دروازے کے سوراخوں میں سے باہر دیکھا، دھوپ ڈھلنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ظہر کی اذان کی آواز بلند ہوئی اور نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا شروع ہو گیا۔ میں بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد مولوی صاحب آ گیا۔ ان کے ہاتھ میں رومال میں بندھا ہوا ڈبہ تھا۔ انہوں نے ڈبہ کھول کر سامنے رکھ دیا۔ اندر ایک کلفی میں گھر کی پکی ہوئی 6 روٹیاں اور دال تھی۔ حجرے کے دروازے کو انہوں نے اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ کھانا کھا لو بیٹا، میں بیچ میں آیا تھا مگر تم سو رہے تھے۔ کھانے کے بعد مولوی صاحب فرمانے لگے اب تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کہاں جاؤ گے، کیونکہ تمہارا زیادہ دیر یہاں رکنا خطرناک ہوگا۔ میں نے کہا حضرت جی اب آپ سے میرا کوئی راز نہیں، میں یہاں سے بمبئی شہر جانا چاہتا ہوں اور مجھے کپڑے بھی بدلنے ہیں اور میرے پاس بمبئی تک کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے کہا دونوں باتوں کا بندوبست ہو جائے گا، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہندو تھانے دار اگرچہ بظاہر مجھ سے مطمئن ہو کر چلا گیا ہے مگر اس کا ایک آدمی مسجد کے سامنے کسی جگہ چھپ کر یا بھیس بدل کر ضرور پہرا دے رہا ہے۔ تم کسی بھی لباس میں یہاں سے نکلو گے وہ تمہیں پہچان لے گا، اس لیے کہ انہیں تمہارا حلیہ بتا دیا گیا ہے۔ ویسے بھی تمہارا چہرہ یہاں اجنبی چہرہ ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ کا کیا مشورہ ہے، کیا میں رات کے اندھیرے میں پچھلے دروازے سے نہیں نکل سکتا؟ مولوی صاحب فرمانے لگے اس مسجد کا پچھلا دروازہ کوئی نہیں ہے، تمہیں مسجد کے سامنے والے دروازے سے ہی نکلنا ہوگا۔ تم ابھی یہیں بیٹھو، سب سے پہلے تو میں تمہارے لیے کچھ کپڑے لاتا ہوں۔ مولوی صاحب حجرے کو باہر سے تالا لگا کر چلے گئے۔ شام کی نماز کے بعد تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں کلر والی نیلی قمیص ہے، ایک پرانی سی پتلون اور ایک فل جرسی تھی۔ میں نے ان کی ہدایت پر یہ کپڑے پہن لیے۔ میرے پرانے کپڑے مولوی صاحب نے تھیلے میں ٹھونسے اور انہیں غسل خانے کی 2 چھتی پر لے جا کر چھپا دیا۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹی تھیلی میں سے 70 روپے نکال کر دیے۔ ان پیسوں کی مدد سے تم بڑی آسانی سے بمبئی پہنچ جاؤ گے۔ میں نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو انہوں نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور بولے اب سوال تمہارے یہاں سے نکلنے کا ہے، آج کی رات تم یہیں آرام کرو، کل کچھ سوچیں گے۔ وہ رات بھی گزر گئی۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے بعد انہوں نے حجرے میں آ کر بتایا کہ تھانے دار کے جانے کے بعد سے ایک نیا فقیر مسجد کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا ہے، یقیناً یہ پولیس کا آدمی ہے اور تمہاری ٹوہ میں ہے، ہم اسے یہاں سے ہٹا نہیں سکتے، اس طرح پولیس تو ضرور شک میں پڑ جائے گی۔ میں کچھ پریشان ہو گیا، ایسا لگا کہ میرا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہاں کوئی ایسی گڑبڑ ہو جس سے مولوی صاحب پر آنچ آئے۔
میرے ریوالور میں 12 گولیاں بھری ہوئی تھیں، وہ ویسے کا ویسا میری جیب میں پڑا تھا۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ میں اگر رات کے اندھیرے میں مسجد کی چھت پر سے دوسری طرف کود جاؤں تو ہو سکتا ہے سامنے بیٹھے CID کے فقیر کی مجھ پر نظر نہ پڑے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ پولیس والے اتنے احمق نہیں ہوتے، انہوں نے ضرور مسجد کی دوسری طرف بھی اپنا کوئی آدمی لگا رکھا ہوگا۔ ایک دم سے مولوی صاحب کو کوئی خیال سوجھا، انہوں نے میری طرف پلٹ کر کہا، ایک ترکیب ہو سکتی ہے، کل مسجد میں ایک چھوٹا سا جلسہ ہو رہا ہے، شام کو کافی لوگ اس میں شامل ہونے کے لیے آئیں گے، جب یہ لوگ واپس جانے لگیں تو ان کی بھیڑ میں شامل ہو کر تم بھی یہاں سے فرار ہو سکتے ہو، کیا تم ایسا کر لو گے؟ میں وہاں خطرے میں گھرا ہوا تھا، جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے حامی بھر لیا۔ مولوی صاحب نے دوسرے روز مجھے آ کر بتایا کہ جلسے میں شریک ہونے کے لیے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، ملیر کوٹلا اور امرتسر اور دلی سے بھی لوگ پہنچ گئے ہیں۔ تمہاری گاڑی امرتسر سے رات 8:40 پر بمبئی کی طرف روانہ ہوگی، تم شام کی آخری ٹرین پکڑ کر امرتسر چلے جانا۔ یہی بات طے پا گئی۔ دوپہر کے بعد مسجد میں کافی مہمان پہنچ گئے تھے۔ مولوی صاحب نے مجھے زرد رومال دیا، جس کو میں نے سر پر اس طرح سے باندھ لیا کہ میرا آدھا چہرہ چھپ گیا۔ تیسرے پیر جلسہ شروع ہوا اور شام کو ختم ہوا۔ منصوبے کے مطابق میں شام کے وقت جلسہ ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے حجرے سے نکل کر دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تقریریں سننے لگا۔ جلسہ ختم ہوا، لوگ باہر کو نکلے تو میں نے آخری بار مولوی صاحب کو دیکھا، جو میز پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں جاتے ہوئے ان سے نہ ملوں۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کا شکریہ ادا کیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی مسجد سے نکل کر باہر بازار میں آ گیا۔ غیر شعوری طور پر میری نگاہ اس فقیر پر پڑی جو مسجد کے عین سامنے سڑک کے کنارے فقیروں جیسا لباس پہنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں مسجد سے نکلتے لوگوں کو گھور رہی تھیں۔ شاید اس نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا تھا، کیونکہ میرے باہر نکلنے کے دوسرے ہی لمحے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھا تو حماقت کی کہ میں دوڑ پڑا۔ اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی، پکڑو پکڑو، چور ہے۔ لوگ پلٹ پلٹ کر مجھے تکنے لگے۔ یہ بڑی خطرناک چال تھی، کوئی بھی مجھے پکڑ سکتا تھا۔ رات کی آمد تھی، دیہاتا روشن ہو گئے تھے، سردی کی وجہ سے بازار میں اتنی ٹریفک نہیں تھی، پھر بھی لوگ آ جا رہے تھے۔ میں بھاگتا ایک گلی میں گھس گیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ گلی آگے جا کر کہیں بند تو نہیں ہو جاتی۔ گلی ویران تھی۔ گلی کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ گلی آگے سے واقعی بند تھی۔ سامنے ایک مکان تھا جس کی سیڑھیوں کا دروازہ کھلا تھا۔ مجھے اور کچھ نہ سوجھا تو میں دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ سیڑھیاں مکان کی اوپر والی چھت پر جاتی تھیں۔ درمیانی منزل کے دروازے سے مجھے کسی کی آواز سنائی دی، کون ہو تم؟ ہوئے؟ میں نے مکان کی چھت پر پہنچ کر دوسری طرف دیکھا۔ دوسری طرف کھیت تھے۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا۔ ایک بیری کا درخت چھت کی دیوار کے ساتھ اوپر تک آیا ہوا تھا۔ میں نے ایک شاخ کو پکڑا اور جھولتا ہوا نیچے کھیت میں جا گرا، اٹھا اور سامنے کی طرف دوڑنے لگا۔ بس میں دوڑتا ہی چلا گیا، میدان عبور کیا، ایک ریلوے پل کے نیچے سے گزرا، ایک کھال کو پھلانگا۔ اندھیرے میں میرے سر کا رومال نہ جانے کہاں گر گیا تھا۔ ایک کچے مکان کے پیچھے میں نے ایک سائیکل پڑی دیکھی، اسے تالا نہیں لگا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر زور زور سے پیڈل چلانے لگا۔ میں سامنے مشرق کی طرف جاتی ایک کچی سڑک پر رواں دواں تھا۔ اس سڑک پر کوئی روشنی نہیں تھی۔ رات کے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں یہ کچی سڑک ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ دائیں بائیں سبزیوں اور کماد کے کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ میں تیزی سے سائیکل اڑائی چلا جا رہا تھا۔ میں ایک بار پھر پولیس کے نرغے میں آ چکا تھا۔ ایک بار پھر مجھے کسی جگہ پناہ لینے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ مجھے یہ احساس بھی پریشان کر رہا تھا کہ میرے پیچھے مولوی صاحب کو ضرور پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ میں ان کی مسجد سے نکل کر فرار ہوا تھا، جس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ مولوی صاحب نے مجھے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنی مسجد میں پناہ دے رکھی تھی۔ سوال یہ تھا کہ اب مجھے کہاں پناہ ملے گی۔ اچانک مجھے سینٹرل جیل والے گھومن سنگھ ڈکیت کا خیال آ گیا۔ اس کا گاؤں قادیان سے 3 میل دور سری گوبند پور کے پاس ہی تھا، اور مجھے یاد آیا کہ اس نے اپنے گاؤں کا نام ہرچوال بتایا تھا، جو ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی تھا۔ مگر مشکل یہ تھی کہ گھومن سنگھ خود جیل میں تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے بھائی بند گرفتار کروا دیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھومن سنگھ کی بیوی میری مدد کرے۔ گھومن سنگھ کے بیان کے مطابق اس نے ملاقات کے دوران اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں بتایا تھا کہ میں نے سانپ کے زہر سے ان کی جان بچائی تھی۔ ممکن ہے جب میں یہ ظاہر کروں کہ میرا نام کرم دین ہے تو اس کی بیوی مجھے اپنی حویلی میں پناہ دے دے۔
کیونکہ اس کے سوا مجھے اپنی جان بچانے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امرتسر شہر میں جا نہیں سکتا تھا، وہاں کئی لوگ مجھے پہچانتے تھے اور گرفتار ہو جانے کا خطرہ تھا۔ میں باقاعدہ بھیس بدل کر منصوبے بنا کر امرتسر ریلوے اسٹیشن سے ممبئی جانے والی گاڑی پکڑنا چاہتا تھا، اور اس وقت ارد گرد پھیلی ہوئی پولیس سے بچنے کی تھی، جس نے یقیناً اس سارے علاقے میں مجھے تلاش کرتے ہوئے دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ راستے میں سڑک کے کنارے کھیتوں میں آگ روشن کیے بیٹھا ایک کسان آگ تاپ رہا تھا۔ میں نے ہندی زبان میں اسے ہرچوال گاؤں کا راستہ پوچھا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، ادھر سری گوبند پور کا اسٹیشن ہے، اس سے 3 کوس آگے جاؤ گے تو ہرچوال گاؤں آ جائے گا۔ تمہیں وہاں کس کے پاس جانا ہے؟ میں نے کہا، پٹواری سے ملنے جا رہا ہوں، زمین کا جھگڑا ہے۔ میں سائیکل چلاتا آگے نکل گیا۔ کچی سڑک ٹوٹی پھوٹی تھی، میری سائیکل اچھل رہی تھی۔ دور مجھے ہرچوال کے ریلوے اسٹیشن کے سگنل کی لال بھی نظر آئی۔ میں نے سائیکل کی رفتار تیز کر دیا۔ اچانک ایک پٹاخہ سا چلا، میری سائیکل اچھلی۔ میں نے بریک لگا دیا، اترا تو پتہ چلا کہ اگلا ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ میں نے سائیکل کو گھسیٹ کر کماد کے کھیت میں چھپا دیا اور کچے راستے پر جتنی دور تک سائیکل کے پہیے کے نشان مٹا سکتا تھا مٹا دیا۔ میں پیدل ہی ریلوے اسٹیشن کی طرف چلنے لگا۔ مجھے اپنے پیچھے جیپ کی آواز سنائی دی۔ رات کے سناٹے میں یہ آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ جیپ کی اگلی بتیاں نہیں جل رہی تھیں، یقیناً یہ پولیس کی جیپ تھی، اور مجھے بے خبری میں پکڑنے کے لیے اس نے اس کی روشنیاں گول کر رکھی تھیں۔ میں یہ آواز سنتے ہی سڑک چھوڑ کر کھیتوں میں دوڑ گیا۔ کماد کے کھیت دور تک پھیلے ہوئے تھے، فصل بھی اونچی تھی۔ میں 6-7 کھیت چھوڑ کر ایک کھیت کی فصل کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں دور کچی سڑک پر تھیں۔ ایک جیپ شور مچاتی سڑک پر سے گزر گئی۔ پولیس کے سوا یہ کوئی دوسری جیپ نہیں ہو سکتی تھی۔ اندھیرے میں مجھے اس میں بیٹھے ہوئے سپاہی نظر نہیں آئے تھے۔ جیپ ہرچوال اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی۔ اب میرا اس طرف جانا اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کے مترادف تھا، اس لیے میں نے کھیتوں کھیت چلنا شروع کر دیا۔ اب ریلوے اسٹیشن میری دائیں جانب دور رہ گیا تھا اور میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ ایک جگہ کھیتوں میں گھنے درخت کے نیچے ٹیوب ویل کی کوٹڑی دیکھی، جہاں حوض میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں ٹیوب ویل کے پائپ کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور منہ دھو کر پانی کے چند گھونٹ پیے ہی تھے کہ اچانک دھما دھم میرے پیچھے کچھ آدمی دوڑے، اور اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا 2 ہٹے کٹے آدمیوں نے میرے بازو پیچھے سے جکڑ لیا۔ ایک نے میرے سینے پر رائفل کی نال رکھ دیا، چوتھا آدمی ٹیوب ویل کی کوٹڑی کے پیچھے سے نکل کر میری طرف لپکا۔